वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। तो नाज़रीन, जो प्रोग्राम है ख़ासकर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ख़वातीन के लिए, मैं समझती हूँ कि एक पूरी फैमिली को हमारा ये जो सेगमेंट है ना, वो अगर देख रहे हैं तो वो लाजमी एंड तक देखना चाहिए, ख़ासकर जो मियाँ बीवी हैं या जो भी उनकी फैमिली इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हामला होना एक ख़ातून का एक ज़िंदगी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर होता है, एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र भी होता है जिसमें सम टाइम पेचीदगियाँ भी होती हैं। तो उसमें ख़ातून का एजुकेटेड होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका स्पाउस है, जो उसका हमसफ़र है, जो उसकी फैमिली है, उनका भी अगर साथ होगा, अगर उनका भी सपोर्ट होगा, तो जो ये सफ़र है ना, ये बड़ा खूबसूरत कट जाता है। पाकिस्तान में हामला ख़वातीन के क्या बेसिक मसले मसाइल हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, देही इलाकों में ख़ासकर जो मोर्टेलिटी रेट है वो किस तरह से है, क्या मसले मसाइल हैं वहाँ पे, और हेल्थ सिस्टम के हमारे यहाँ इन पाकिस्तान क्या इशूज़ हैं, आज इस हवाले से हम सारी बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब डॉक्टर अरीबा साकिब, शी इज़ अ IVF स्पेशलिस्ट, उनसे आज हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीबा फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले सबसे एक आम सवाल से मैं आगाज़ करना चाहूँगी कि इन पाकिस्तान शहरी इलाकों में, देही इलाकों में मोस्ट कॉमन मसले मसाइल ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या समझती हैं, क्या हैं? नबिया, सबसे पहले तो कॉमन चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ वो डाइटरी न्यूट्रिशन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम ख़वातीन का। आई थिंक हमारे यहाँ एक जो वहम कह लो, मिथ कह लो कि जी कुछ खाने हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन को नहीं खाने, और वो बड़ा गलत है। हम गोश्त बंद करवा देते हैं, हम उनका फ़िश बंद करवा देते हैं, अंडे बंद करवा देते हैं। ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बड़ा ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी में। जब उस बच्ची को प्रेगनेंसी में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप इमेजिन करो उसकी न्यूट्रिशन क्या होगी। देखो, कुदरत का एक निज़ाम है कि जो बच्चा अंदर पल रहा है उसने अपनी न्यूट्रिशन ले लेनी। कौन सफ़र करेगा? माँ, क्योंकि उसके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, बच्चे ने निकाल लेना। इवन आप देखो जो फेमिन ज़्यादा जगह हैं आजकल, अगर हम बात करें तो चलो गाज़ा है, वहाँ पे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, माएँ ज़्यादा कोलैप्स कर जाती हैं क्योंकि उनके अंदर कमियाँ हो रही हैं। सो हमारे यहाँ भी अगर देख रहे हैं, कपल्स देख रहे हैं या अगर मदर इन लॉज देख रही हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि बच्चों की न्यूट्रिशन अच्छी रखें प्रेगनेंसी में, बहुत ख्याल रखें उनका। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, अगर ख़ास तौर पे पहली प्रेगनेंसी है या बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है, हम खुद ही उनको बेड रेस्ट पे डाल देते हैं। देखो, वॉक से क्या अचीव होता है? वॉक से ये अचीव होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो उस पलने वाले बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन पहुंचती है उस ब्लड के थ्रू। अगर हमने बेड रेस्ट पे डाल दिया तो हमने तो खून की रवानी रोक दी और वो स्टेगनेंट हो गया सारा कुछ। बच्चे को भी न्यूट्रिशन उस तरह नहीं मिल रही, माँ को भी नहीं मिल रही, और ये प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी नहीं है, ना उस खातून के लिए ना उस बच्चे के लिए जो अंदर पड़ रहा है। सो ये दो चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर, पर मैं एक पॉइंट जिसके ऊपर आपसे भी आपकी भी राय लेना चाहूँगी। मेरे पास 2 बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास जो हाउस हेल्प में जो बच्चियाँ आई वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे मुल्की हालात हैं और जिस तरह से इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ी है मुल्क में, हर शख्स शायद डॉक्टर के विजिट उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने ये देखा कि उस बच्ची की मिसकैरेज की भी पीछे पास्ट में हिस्ट्री रह चुकी थी और उसे कुछ नहीं पता था कि वो कौन से मंथ में है, उसने लास्ट कब डॉक्टर को विजिट किया, बल्कि नहीं किया, क्या चीज़ें लेनी है, कौन से मल्टीविटामिन्स लेने हैं या क्या टेस्ट करवाने हैं, उसको कुछ भी नहीं पता था। देन मैं उसको अपने साथ अपनी डॉक्टर पर लेकर गई और मैंने उसकी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाई, उसको मैंने लेकर दी और मैंने कहा खुदारा, फिर वो चली गई मेरे पास से। तो मुझे वहाँ से ये ख्याल आया कि ये लोग तो नो नथिंग, और ये इसी तरीके से पूरे 9 महीने अल्लाह पर शायद एतमाद करके निकाल लेते हैं, और फिर आफ्टर 5 मंथ्स जब वो बच्ची अभी मेरे ख्याल से 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, तो उसने पूरा सारा भेजा कि उसको कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं और इन्फेक्शन हो गया है, तो शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प। और मैंने उसको वही बात की, मैंने कहा कि तुमने नहीं चेकअप रखा, पूरा ख्याल नहीं रखा। तो मैं खासकर उस तबके की बात कर रही हूँ, देही इलाकों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अल्लाह हवाले सब कुछ छोड़ा होता है कि ये तो एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो अब तो किसी डॉक्टर के पास ये लोग नहीं जाते थ्रू आउट, और फिर कॉम्प्लिकेशंस खुदा ना खास्ता माँ की जान खतरे में डल सकती है, बच्चे की जान खतरे में पैदा हो सकती है। तो मैं चाहूँगी इस हवाले से आप एक अवेयरनेस नोट भी शेयर करें लाजमी। देखो, आपने नबिया जिस तो आपने बता दी कि डॉक्टर्स के चेकअप बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम छोटे इलाकों की भी बात करें और अगर हम कहते हैं कि जी दूर दराज एरियाज़ में ये नहीं है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स होंगे, ये लोग जाते नहीं हैं। द पॉइंट इज़ कि इनको एजुकेट करने, पता नहीं कैसे एजुकेट करेंगे हम,
وہی آپ کی والی بات جو ہاؤس ہیلپ ہے ان کو تو ہم سمجھاتے ہیں, یا جہاں تک آپ کی رسائی آپ کرتے ہو, جہاں تک میری ہے میں کرتی ہوں. اس سے آگے جو ہے وہ اب آئی ڈونٹ نو ان کے ہسبینڈس کا ہے رول. جیسے دیکھو ہم شہروں میں رہتے ہیں, یہاں پہ جب پریگنینسیز ہوتی ہیں ہسبینڈ ساتھ آتے ہیں یوزلی اینٹی نیٹل چیک اپس پہ, ڈلیوری کے وقت بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ کچھ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں کہ ہسبینڈس کا اتنا رول نہیں ہے, دے جسٹ گیٹ دیم برا پریگننٹ. سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم یو کے میں ہوتے تھے, حالانکہ سوچو سو وہاں پہ گاؤں سے بھی کچھ جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ پڑھنے آئے ہوئے تھے, پی ایچ ڈی کرنے آئے ہوئے تھے, میرے میاں کے کولیگ تھے. سو میں بڑا حیران ہوتی تھی ان کے کسٹم سن کے. وہ کہتے تھے کہ جی اگر میاں اپنے وہ مطلب والد جو اگر اپنے بچے کو اٹھا لیتے تو بڑا سمجھا جاتا ہے کہ لو بھائی بچے کو اس نے اٹھانا ہے, بیوی کہاں ہے. تو وہاں تو یہ چیلنجز ہیں, ہم ان سے نکلیں گے تو بیگم کا خیال کریں گے نا, اپنے بچے کا نہیں وہ کر سکتا. تو آپ یہاں پہ سوچو کہ وہاں پہ وہ بیگم کا کیا خیال رکھے. آئی تھنک اگر وہ کرنا چاہتا بھی ہے تو ان نارمس کو بریک کرنا چاہیے, اور آئی تھنک حکومت کو اسٹیپس لینے پڑیں گے کہ ایسے جگہوں پہ جائیں, ان کو سمجھائیں کہ پریگننٹ خواتین کو ضرورت ہوتی ہے ریگولر چیک اپس کی. دیکھو چیک اپ نہیں کریں گے تو کیا پتہ چلے گا اندر کیا کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اب دیکھو شہروں میں جو کانسیپٹ, پاکستان کی میں اگر بات کروں تو ریگولر چیک اپس ہیں منتھلی تقریباً سمجھو, یا کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 1.5 ماہ بعد بلاتے ہیں, لیکن ہیں ریگولر چیک اپس آتے ہیں, اس کو ہم اینٹی نیٹل چیک اپس کہتے ہیں. وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ آپ کی والی بات, آپ نے ایک چیک اپ کرا دیا, وہ بچی چلی گئی اور 6 ماہ بعد اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دوران بھی جانا ہے. وائٹامنس چاہیے ہوتے ہیں بچیوں کو, سپلیمنٹس, کیونکہ اگر ہم لیٹ سے کہ اب آج کل ہم ڈائٹ کا بات کریں, کچھ بھی خالص نہیں رہ گیا. ایک وقت تھا جب ہمارے والدین نے پرابیبلی ہمیں پیدا کیا, بہت بہتر حالات تھے, خالص غذا موجود تھی. مجھے یاد ہے میرے نانا ابو نے گھر میں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں. اب کبھی ہم نے سنا ہے کہ کسی انلیس کہ کسی کے پاس فارم ہاؤسز اپنے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ریئرنگ کی ہوئی ہے, تو چلو وہ ایک میں کہتی ہوں کہ وہ صحیح پریولیجڈ کلاس ہے کہ جی انہوں نے بھینسیں اپنی رکھی ہوئی ہیں, دودھ وہاں سے روز آ رہا ہے. لیکن کتنے ہوں گے, کتنی پرسنٹ ہے؟ شہروں میں تو ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ گاؤں میں جاؤ رکھو, سو وہاں سے ہم بہت لیک کر رہے ہیں. تو وہ جو نیوٹرینٹس کی کمی ہے جو خالص غذا نہ ہونے کی وجہ سے ہے, وہ ہمیں وائٹامن سے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو نمبر 1 آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے جو میل نیوٹریشن ہے ایک وہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا, دوسرا مسئلہ کہ جو خواتین انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خون کی کمی کا شکار ہو رہی ہے, یہ بھی میجر کمپلیکیشنز میں سے ایک مسئلہ ہے. بالکل. دیکھو اگر خون کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا, اس خاتون اور بچے کے اندر آکسیجن کی کمی ہوگی, کیونکہ ہیموگلوبن کا کام کیا ہے, آکسیجن کو کیری کرتا ہے. ٹھیک, جب ہیموگلوبن ہی کم ہو گیا آپ کے جسم کے اندر تو آکسیجن کم ہو گئی. اور آپ دیکھو آکسیجن تو پورے جسم میں چاہیے, یہ تو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن بہت امپورٹنٹ ہے, زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے. جب آکسیجن کم ہو جائے گی تو وہ خاتون عموماً کمپلین کرے گی کہ مجھے تو سانس بہت چڑھ جاتا ہے, میں تو 4 قدم لیتی ہوں تو مجھے سانس پھول جاتا ہے. سو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا خون کی بوٹل لگوانا یا آئی وی کروانا یہ مہنگا پروسیس, اگر ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات نہیں کریں, میں بالکل ان عام خواتین کی بات کر رہی ہوں جن کے لیے افورڈیبل کرنا بھی ایک جو ڈاکٹرس کے وجہ مشکل ہے, ان کو میں چاہتی ہوں کہ اس کلاس کو خاص کر کیٹر کیا جائے, کیونکہ یہ ان لوگوں کے مسئلے بھی نہیں ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس افورڈ کر سکتے ہیں, یا جو پریولیج کلاس ہے. تو کیا یہ ایک مشکل بڑا پروسیس ہے کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کیوں انیمک ہو جاتی ہے؟ دیکھو نبیہ, یوزلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ فزیولوجیکلی, یعنی کہ پریگنینسی کے کچھ افیکٹس ہیں باڈی کے اوپر جو نارمل ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے جیسے پریگنینسی آگے بڑھتی ہے سو ہیموگلوبن ڈاؤن ہوگا, کم ہوگا, ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے بلڈ, ٹھیک ہے, اور یہ نارمل ہے. اب دیکھو شہروں میں کیا ہے کہ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ بات, وہ چیک کر رکھتا ہے اس کے اوپر. اب گاؤں میں جہاں پہ کوئی چیک ہی نہیں ہے, پہلی بات ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ہیموگلوبن کم ہو گیا. دوسری مین ریزن, ایک تو ہم نے ڈائٹ کی بات کی, ایک اور مین ریزن جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو شہروں میں پھر بھی تھوڑا بہت کانٹراسیپشن کا ہے کہ جی بچوں میں گیپ ہونا چاہیے. گاؤں میں تو کوئی ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. آپ پہلی ڈیلیوری پہ یہ نمک تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. دائی نے گھر میں ڈیلیوری کی, ماں اس وقت تو بچ گئی, اگلے مہینے دوبارہ کنسیو کر گئی. ایک انیمک ماں جس کے اندر پہلے ہی ہیموگلوبن کم ہے, خون کی کمی ہے, وہ دوبارہ کنسیو کر گئی. پوری پریگنینسی میں دوبارہ کچھ نہیں دیا اس کو, ورنہ ٹیبلٹس ہیں جو آپ دے سکتے ہو, کیپسولز ہیں, ساشیز ہیں جو آئرن کے ہیں, وہ آپ ماؤں کو دو تو ہیموگلوبن پک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے نہ تو اس ماں کا ڈائٹ کا خیال رکھا, نہ ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ منصوبہ بندی کی کہ تھوڑا سا وہ ریگین کر لے انرجی اپنے اندر اور پھر اگلی پریگنینسی کی طرف جائے, اور نہ ہی ہم نے پریگنینسیز میں چیک اپ کرا.
سو یہ خاتون جو دیہی علاقوں میں ہے وہ تو ہر طرح سے لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے, کام بھی زیادہ کرتی ہیں, کام بھی زیادہ کریے. میں آپ کو اپنی ہاؤس ہیلپ کی ایگزامپل دوں گی کہ وہ گاؤں میں اس کے ریلیٹیوز ہے, یوں ہی ہوا کہ اوپر نیچے 5-6 بچے ہوئے. وہ خاتون ایونچولی ڈائیڈ ان اے پریگنینسی, 6th یا 7th پریگنینسی تھی, شی ڈائیڈ. اب ایسے موقعوں پہ ہم اس کو کیا کہیں کہ کس کا قصور ہے؟ اس لیے میں نے اپنے اس پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ پروگرام صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ فیملی کے لیے ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے. اچھا, آپ نے بتایا کہ ایک یہ ریزن ہے کہ جو گیپ ایک پراپر وقفہ نہیں ہوتا بچوں کے بیچ میں, وہ بھی ایک میجر ریزن ہے کہ خواتین خون کی کمی کا اور دیگر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, کتنا گیپ ضروری ہے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے میں تقریباً ہونا چاہیے, اور یہ اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بات کی جائے اس پر بالکل وہ کم ہے. دیکھو یہاں پہ 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک میڈیکل اور ایک اسلامک, اور دونوں مرج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال کا گیپ کرو, ٹھیک ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. دیکھو اسلام میں ہے کہ ماں بریسٹ فیڈ کرے 2 سال کے لیے, ٹھیک, یہ نیچرل کانٹراسیپشن ہے. اگر آپ بریسٹ فیڈ کرتے ہو نا تو اللہ کی طرف سے اس ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پریگنینسی کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک, سو 2 سال اگر آپ نے بریسٹ فیڈ کیا اور چھڑوایا تو 2.5 سال تو گیپ ہو ہی گیا نا, منیمم بھی. ٹھیک, اور ہر ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو منیمم بھی 2.5 سال کا کرنا چاہیے دونوں بچوں میں گیپ. یہ ٹائم ماں کو چاہیے اپنی نیوٹریشن گین کرنے کے لیے. دوبارہ جو ڈیفیشینسیز پریگنینسی میں ہوئی ہے, ابھی آپ نے بھی بچے پیدا کیے ہیں, میں نے بھی کیا, الحمدللہ آپ خود فیل کرتے ہوگے کہ ڈلیوری کے بعد آپ کیسے نچڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک نظام ہے اور وہ اس سے ریگین کرنے میں ماں کو سال لگ جاتے ہیں. 1 سال بعد بھی مائیں کہتی ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں فیل کر رہے ہیں انرجی وائز. وہ اسی لیے کہ وہ اتنا, یہ آپ کہہ لو کہ ماں کے لیے ٹیڈیس سا پروسیجر ہے ٹو گیونگ برتھ ٹو اے بیبی, کہ اس کو چاہیے ہی چاہیے ریسٹ, لیکن ہم نہیں دے پا رہے انفارچونیٹلی. دیہی علاقوں میں تو بالکل نہیں دے پا رہے. سو اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, یہ میسیج اکراس پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھئی لڑکوں کو بھی اب یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وائف کا خیال رکھنا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ اچھائی ہے. وہی تو آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ نہیں رہے گی تو کون بچوں کو پالے گا. سو اس کی سلامتی میں ہی آپ کی سلامتی ہے, آپ کا گھر بچے گا. ظاہر ہے وہ ایک نظام ہوتا ہے. سو بندھے رہو تو اچھی بات ہے, اور ایک دوسرے کا خیال رکھے بندھے رہو تو بیسٹ بات ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پی سی او ایس جو کہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے خواتین میں, بچیوں میں, پاکستان میں بھی اور ویسٹ میں بھی, اور اس کے حوالے سے بہت بات بھی ہوتی ہے. پریگنینسی میں جو خواتین پہلے پی سی او ایس کا شکار رہ چکی ہیں, ان کو کسی طرح سے یہ افیکٹ کر سکتا ہے, یا اگر ایک بار آپ نے کنسیو کر لیا اور 3 منتھس آپ کے فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہیلدی گزر گیا ہے تو پھر اٹس سیف؟ ہاں دیکھو نبیہ, وہ پی سی او ایس کے جو مین ایشو ہے نا وہ پیریڈس کی ریگولیرٹی, جس کی وجہ سے وہ بچیاں کنسیو نہیں کر پا رہی, سب سے مین کاز. ہاں اگر کنسیو کر جائے, آپ نے وہ اس کا جواب خود ہی دے دیا کہ پہلے 3 منتھس ذرا مشکل ضرور ہوتے ہیں, اور وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. اور پی سی او ایس میں تھوڑا سا ایڈڈ فیکٹر, تھوڑا سا اس میں فرجیلٹی زیادہ ہے, لیکن اگر وہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر گزار لیتی ہیں تو کافی حد تک سیف زون میں آ جاتی ہیں. لیکن ان بچیوں کو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی بھی اپنی ڈائٹ کا. جیسے پی سی او ایس کی ایک اسپیشل ڈائٹ ہوتی ہے, اگر میں عام زبان میں کہوں تو ایسی ڈائٹ ہوتی ہے جیسے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کی ڈائٹ ہے, ایک شوگر کے مریض کی ڈائٹ ہے. اور ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے پریگنینسی میں بھی یہی رکھنا ہے, کیونکہ ہم جو ایشینز ہیں نا, ہمارے جینیٹک ایک پری ڈسپوزیشن ہے ٹورڈز پی سی او ایس اینڈ ٹورڈز ڈائبٹیز. سو پریگنینسی میں دونوں کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز کی. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جب ڈیلیور کر دیتی ہیں ان کی ڈائبٹیز صحیح ہو جاتی ہے, کیور ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی ایم, کہ جی ڈی ایم اسٹینڈس فار جیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, یعنی کہ صرف پریگنینسی میں ہوتا ہے شوگر. سو اس کا بہت خیال رکھنا ہے. پی سی او ایس کی پیشنٹس کو دگنا رکھنا ہے کہ ہم نے کریونگز میں گیون نہیں کرنا. وہ کیا ہمیں مل جاتا ہے کہ اب ہم پریگننٹ ہو گئے ہیں تو خیر ہے, تلی ہوئی چیزیں بھی کھائیں گے, میٹھا بھی کھائیں گے. پریگنینسی میں تو سب الاؤڈ ہے. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ سب کا ہے کہ بھئی ہم ویسے تو ہم ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں, اب ہمیں ایک جواز مل گیا, اب ہم سب کھائیں گے. اور وہ بڑا اچھا ہمارے پاس ایک اس کا ایک ورڈ مل گیا, کریونگ. کہ پریگنینسی کی کریونگ ہے نا, اس لیے کھا لیا. رات کو دل کیا تو پورا ٹب آئس کریم کا کھا لیا. میرے 3 بچے ہو گئے لیکن مجھے کوئی کریونگ نہیں ہوئی. میں یہی سوچتی رہی کہ اچھا مجھے اس چیز کی کریونگ ہے یا کیا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ کسی بھی چیز کی نہیں ہوئی. لکی رہی ہو نا ماشاءاللہ, ویٹ نہیں گین کیا اس طرح جیسے پھر بچوں کو بعد میں شیڈ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک تو دیکھو, ایک تو کلچرل بھی بن گیا کہ جی اب ذرا سلم اینڈ اسمارٹ مدرس بھی ہوں تو اچھا لگتا ہے, لیکن ہیلتھ وائز بھی اگر دیکھو تو پریگنینسی کے بعد بھی اگر موٹاپا چڑھ جائے, موٹاپا تو ہے نا, اور موٹاپا تو کسی کے لیے اچھا نہیں, نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کہ اکثر خواتین آفٹر ڈلیوری بہت ویٹ گین کر جاتی ہیں, ایون لاسٹ ٹرائیمیسٹر سے یا سیکنڈ ٹرائیمیسٹر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویٹ ہے وہ ان کے شولڈرس پر, فیس پر, پوری باڈی پر ہو جاتا ہے.
یہ کسی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے اور وہ بعد میں بھی ان خواتین کا وزن اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بہت باڈی شیمنگ کی جاتی ہے کہ بچہ پیدا کیا اس نے، دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا، ان یوزول ویٹ گین، کس طرف اشارہ کرے کیونکہ اس خاتون کی آلریڈی بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. اچھا نبیہ، ایک تو جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز اگر ہو جائے پریگنینسی میں تو اس میں بھی اب نارملی ویٹ گین ہوتا ہے. دیکھو ایک ہیلدی ویٹ گین ہم کہتے ہیں کہ 1 to 2 kilograms پر منتھ، یہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کیونکہ بیبی بھی ویٹ گین کر رہے ہیں. لیکن اینی تھنگ مور دین دیٹ از الارمنگ. کیا ریزن ہے؟ کچھ خواتین میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے فلوئڈ ریٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ نوٹ کرو تو جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اب نارملی پھول رہی ہوتی ہے، اور اس کو بھی چیک کرانا چاہیے کہ کیا ریزن ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ریزن شوگر، زیادہ کامن کی اگر میں بات کروں تو وہ ڈائبٹیز ہے. پاکستان میں ہمارے اندر سم ہاؤ دی ادر جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. سو سب سے پہلے ڈاکٹرز اس کی طرف جاتے ہیں، فوراً اس کا شوگر چیک کراتے ہیں. اور دوبارہ وہی بات دیکھو، شہروں میں خواتین لکی ہیں، گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ویٹ گین ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی تو پریگنینسی میں نارمل ہے. بالکل. اور کیا پتہ وہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہو شوگر کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے. اور ایسے موقعوں پہ پھر بچہ بھی اب نارملی زیادہ گین کر رہا ہوتا ہے. اس کو بڑا فخر سے کہا جاتا ہے کہ بچہ تو بڑا ہیلدی ہے. اور آپ کو پتہ ہے شہروں میں اب یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ ہم نیونیٹل، مطلب جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، جب ہی از جسٹ این انفینٹ، اس کو ڈائٹنگ کرا رہے ہیں، بیکاز کانسیپٹ آ گیا ہے کہ یہ بھی ہیلدی نہیں ہے. میری اپنی فیملی میں ایک ایگزامپل تھی کہ ان کا بیبی واز اے بٹ اوور ویٹ. ٹھیک، پیڈیٹیشین نے اس کو ڈائٹنگ کرائی، بیبی کو ڈائٹنگ کرائی. انہوں نے کہا اس کو دودھ آپ نے اگر آپ بوٹل فیڈ کر رہے ہو میٹ دو. اور اس نے پورا پلان دیا. اس نے کہا اس طرح نہیں کہ جب روئے آپ منہ میں بوٹل. بچوں کو آگے آنے والی زندگی میں کسی طرح کے جو اوبیسٹی کے مسئلے مسائل ہمارے ہاں چل رہے ہیں، اور جو اوور ویٹ بچے ہوتے ہیں وہ آبویسلی بچپن سے ہی پھر وہ بچپن سے پری ڈسپوزیشن ہے. دوبارہ وہی بات، ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیزز، ڈائبٹیز، یہ 3 چیزیں ہیں جو چائلڈہڈ اوبیسٹی سے ان کا لنک ہے. سو اگر چائلڈہڈ میں ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ بڑے ہو کے بچ جائیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ پی سی او ایس جو ہم جس کا ذکر کریں، پولیسسٹک اووریز، یا یوزلی خواتین جب بچیاں جب ٹین ایج میں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے ڈاکٹر اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، انڈیکیٹ کر. یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے؟ بالکل. اس کو ہمیشہ میں پیشنٹس کو سمجھانے کے لیے ایسے کہتی ہوں جیسے ڈائبٹیز ہے، ٹھیک، کبھی بھی کسی کو بھی بن جاتی ہے. ٹھیک، آپ ڈائٹ کنٹرول کرو بہتر بھی ہو جاتی ہے، دوائیاں کم بھی ہو جاتی ہیں. سو یہ کافی آپ سمجھ لو پی سی او ایس جو ہے نا وہ لنکڈ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. یہ بھی ہارمونل امبیلنس ہے، اس کے اندر بھی کچھ ہارمونز ہیں جو ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. اور پی سی او ایس کے پیشنٹس کے اندر ایک ٹینڈنسی ایڈڈ ہوتی ہے ٹو بیکم ڈائبیٹک ان دا لیٹر آن ان دیئر لائفز. سو سم ہاؤ دی ادر اسی لیے اس کی جو خیال رکھنا ہے وہ بھی ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کی طرح ہے، ڈائٹ بھی اسی طرح. ڈائبیٹک پیشنٹس کو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ایکسرسائز کرو، وزن کم کرو. پی سی او ایس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسرسائز کرو، وزن کم کرو. سو یہ دونوں کافی لنکڈ ہیں. سو اسی طرح کبھی بھی بچیوں کو کبھی بھی یہ بن سکتا ہے، اگر پہلے نہیں بھی ہے لیکن لائف کی کسی اسٹیج پہ ڈیولپ ہو بھی سکتا ہے، اور اگر ہے اور وہ ایفرٹ کرتی ہیں تو یہ چلا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب میں جاننا چاہوں گی آپ سے، یو بینگ آئی وی ایف اسپیشلسٹ، کس طرح کے مسئلے مسائل آپ نے فیس کیے پیشنٹس کو جب آپ دیکھتی ہیں کہ بھائی، کیونکہ ہمارے ہاں جو انفرٹیلٹی کی جب بات ہوتی ہے تو خواتین کو ہی ہمیشہ بلیم کیا جاتا ہے. مرد جو ہے وہ اس کی تو دوسری شادی ہوگی، تیسری شادی ہوگی، کنسیو پھر بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ مرد حضرات تو آ ہی نہیں رہے ہیں. تو اس طرح کے مسئلے مسائل جو کہ آپ نے دیکھے ہوں، آبزرو کیے ہوں، کہ کیا میجر یا بنیادی مسئلے ہیں ہمارے ہاں؟ سب سے زیادہ تو میرا یہ خیال ہے کہ کلچرل ایک وہ ایلیمنٹ ہے ہمارے اندر کہ جی مرد یہ سمجھتے ہیں کہ سمہاؤ دی ادر اگر ہم ازدواجی فرائض بیگم کے ادا کر پا رہے ہیں تو ہمارے اندر مسئلہ نہیں. ٹھیک. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ کی جو ہے آپ سمجھ لو اریکشن وغیرہ اینڈ سپرم، یہ دونوں الگ چیزیں. ٹھیک. کبھی کبھار سپرم زیرو ہوتے ہیں، بالکل زیرو. آپ سمجھو جب سیمن انالیسس کیا سپرم ہے ہی نہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا بیکاز دے تھاٹ کہ دیز آر ٹو لنکڈ. اگر وہاں سے میں ٹھیک ہوں تو میں یہاں سے بھی ٹھیک ہوں. سو مرد بیگموں کو یہی اکثر کہہ دیتے ہیں جب بیگمات آتی ہیں اپنے ٹیسٹ کراتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ کا ٹیسٹ، کہتی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے. میں اسے کہتی ہوں اس کو لے کے آؤ، میں سمجھاؤں گی کہ بھائی یہ چیزیں لنکڈ نہیں ہیں، دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. سو ایک تو پہلی بات یہ کہ مردوں کو ایک تو یہ فیل ہوتا ہے کہ بھائی وہ ماشاء اللہ معاملہ ہمارا صحیح ہے تو سپرم بھی ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے. سو یہ دونوں آپس میں لنک نہیں. ایک تو میرا یہ میسیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ایک کلچرل کہیں نہ کہیں ایک ٹیبو ہے ابھی بھی، بالکل، کہ بھئی مرد کیسے جائے، مرد کیسے سیمن انالیسس کرائے. تو
دیکھو اگر کسی کو دل کا معاملہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے نا دل کے ڈاکٹر کے پاس, کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں نا فزیشین کے پاس. تو اسی طرح اگر انفرٹیلیٹی کا معاملہ ہے تو نہ تو خاتون اکیلا بچہ پیدا کر سکتی ہے, نہ اپنے آپ کو خود سے پریگننٹ کر سکتی ہے. یہ دونوں, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شادی تو ایک گاڑی ہے اور دونوں میاں بیوی نے مل کے چلانی ہے, تو اسی طرح پریگنینسی بھی دونوں نے مل کے کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ اب اتنا سوشل میڈیا دور دراز دیہی علاقوں تک بھی پہنچ چکا ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, آپ کی آواز میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے. لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے آتے ہیں یا بہت سمجھانا پڑتا ہے ان کو؟ نبیہ آئی وڈ سے کہ الحمدللہ بہت فرق پڑ گیا, فرق آئی تھنک موبائل فون سے. جہاں اس کے نقصانات ہیں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں کہ اب لیٹس سے اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی, وائف نے سب کچھ کرا لیا, لڑکے دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہمیں ٹیسٹ کرانا چاہیے. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو آتے ہیں اکیلے آتے ہیں, وائف کو نہیں لاتے. تھوڑا سا وہ ہے جھجک ہے کہ وائف کو نہیں بتانا, لیکن آتے ہیں کرانے کہ جی 2 سال ہو گیا تھا, وائف نے سب کچھ کرا لیا, ٹھیک آ رہا ہے, تو میں نے سوچا میں آ کے اپنا ٹیسٹ کرا لوں. اور ایز ایکسپیکٹڈ یوزلی ان میں کمی بیشی آتی ہے. پھر یہ ہے کہ لیکن ان کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کیا تم نے اسٹیپ اٹھایا, تم آئے ہو اور تم مطلب یو آر ولنگ ٹو ٹیک دا ٹریٹمنٹ. سو تھوڑا فرق پڑ گیا, بچوں نے اپنے آپ کو خود تھوڑا سا مینیج کر لیا. ہاں کچھ ایسے کیسز ضرور آتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو گاؤں سے یا ایسی جگہوں سے کہ میاں نے پہلی شادی سے پریگنینسی نہیں ہوئی تو دوسری بیگم کر لی, دوسرے سے نہیں ہوئی تب بھی چیک اپ نہیں کرایا, تیسری بیگم کے ساتھ آیا اور پتہ چلا کہ مسئلہ تو اس میں تھا, لیٹس سے سپرم زیرو ہیں. ایسے ایک پیشنٹ سے ہمارے 2-3 تھے, اور وہاں پہ پھر وائفس کولیپس کر جاتی ہیں کہ بھئی میں نے کیا نہیں چھوڑا, کیا ٹیسٹ نہیں کرایا, کیا دوائیاں نہیں لیں, اور مسئلہ اس میں تھا. یہ اچھا میں کہوں یہاں پہ یہ صرف دیہی علاقوں میں نہیں ہوتا, یہ شہر میں بہت ہی میری کلوز فرینڈ اور دونوں میاں بیوی, اور اس کا جو ہسبینڈ تھا ہی واز ہائیلی ایجوکیٹڈ, اور اس بیچاری میری دوست کے ملٹیپل پروسیجرز, اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلا کہ جی مسئلہ جو ہے وہ ادر سائڈ پہ. اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ جانتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے, یہ صرف ہم کہتے تھے نا کہ صرف یہ والی کلاس یا گاؤں میں ہو رہا ہے, نہیں شہروں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لوگ ابھی بھی اس چیز کو ٹیبو ہی سمجھتے ہیں. ضرور آتی ہے, میرا خیال ہے تھوڑا سا مائیں بہنیں اگر بیٹھ کے سمجھائیں, بیویوں کی تو عموماً نہیں سنتے نا, جس مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. جنہوں نے سننی ہے وہ تو پہلی دفعہ ہی بیگموں کے ساتھ آ جاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کپلز ہیں. آئی وڈ ایکچولی وہی والی بات یہاں پہ تعریف بھی کرنا چاہوں گی لڑکوں کی کہ وہ بدل بھی رہے ہیں. پہلے وزٹ پہ دونوں آتے ہیں, دونوں اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ 2 سال ہو گئے شادی کو, اور ہمارے کو پراپر اس طرح لیٹ سے کہ ہم دونوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے, ابھی تک ہم ٹرائی کر رہے تھے, دونوں کراتے ہیں. اچھا ڈاکٹر اریبہ, تقریباً کتنا عرصہ ویٹ کرنا چاہیے آفٹر میرج اگر خاتون کنسیو نہیں کر پا رہی ہے, تو پھر کتنی دیر کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے, ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ دیکھو پراپر گائیڈ لائنز ایز ڈاکٹرز ہمیں دی جاتی ہیں کہ اگر ایک جوڑا ویسے بالکل فٹ ہے فزیکلی, کوئی نان کمپلیکیشن نہ وائف کو ہے نہ ہسبینڈ کو ہے, کوئی ہیلتھ ایشوز نہیں ہے, اور دونوں ینگ ہیں. ینگ سے میری کیا مراد ہے کہ وائف اینڈ ہسبینڈ بوتھ آف دیم شوڈ بی بلو 35 ایئرس آف ایج, ٹھیک ہے. سو ان کو 1 سال ٹرائی کرنا چاہیے وداؤٹ اینی کانٹرسیپشن, اکٹھے رہ کے. ادھر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی, اکثر میاں باہر ہوتے ہیں کہ جی آتے ہیں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو اب 5 سال ہو گئے حمل نہیں ہو رہا تو کیا کریں. اب یہ بڑا ٹرکی کویسچن ہے. دیکھو ٹیکنیکلی ہماری گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ یہ انفرٹائل نہیں ہے, 1 سال تو اکٹھا رہے نہیں, لیکن اب ان کی اپنی مجبوری کہ انہوں نے پیسے کمانا ہے, انہوں نے باہر جانا ہے, ٹھیک ہے نا. سو جو اسپیشل کیسز ہیں ان کے لیے تو چلو ایک ہے, ہمارے لیے ایک راہ نکلی ہوئی ہے, لیکن ہاں یہ ہم پرفیکٹ کپلس کی بات کر رہے ہیں ہو آر اسٹیئنگ ٹوگیدر, اور ہر ماہ وہ ٹرائی کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں کنسیو کرے. سو آفٹر 1 ایئر دے شوڈ ڈیفینیٹلی کنسلٹ اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر اریبہ مجھے بتائے گا کہ جینڈر سلیکشن آج کل اس کی بہت بات ہو رہی ہے, یہ کتنا آسان ہے؟ یہ تھرو IVF پروسیجر ہی ہوتا ہے, اور طرح سے اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو جو جینڈر سلیکشن ہے آج کل بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بھی بنا ہوا ہے, سب پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, اور میرا خیال ہے اس کا تھوڑا سا ہمارے کلچرل شفٹ کے بارے میں بھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہے کہ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں 10 بچے بھی ہو جاتے تھے, لوگ مائنڈ نہیں کرتے تھے. اب فار ملٹیپل ریزنس, فار فائنینشیل کہہ لو یا جو مرضی, لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑے بچوں اور چلو فیملی کمپلیٹ ہو جائے. لیٹس سے کسی کی 2 بیٹیاں ہیں, وہ تیسرے بچے پہ سوچتے ہیں پھر کہ اب آیا کہ ہم نیچرل پہ جائیں یا ہم جینڈر سلیکشن کا سہارا لے لیں. سو جینڈر سلیکشن کا جو علاج ہے ویسے تو بہت ہے, اگر آپ وہی آپ کی والی بات, اگر آپ انٹرنیٹ کھولو ڈائٹ بھی آ جائے گی, چائنیز کیلنڈرز آ جاتے ہیں, بڑا کچھ آ جاتا ہے آپ کے سامنے کہ بھائی چائنیز کیلنڈر کہتا ہے کہ ان دنوں میں انٹر کورس کرو گے تو بیٹا ہوگا, ان دنوں میں کرو گے تو بیٹی ہوگی, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت علاج ہے,
ان میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر ان کے تھرو آپ کنسیو کرتے ہیں دیر از اے چانس آف میل بیبی تھوڑا سا انکریز ضرور ہو جاتا ہے. دیکھو اگر آپ نیچرلی کرتے ہو تو 50-50 چانس ہے. سو تھرو دیز کیلنڈرز اینڈ ڈائٹ اینڈ اٹ ورکس, تھوڑا سا انکریز ضرور ہو جاتا ہے. آئی وڈ سے 10 to 20% چانس آف میل بیبی انکریز ضرور ہو جائے گا, لیکن رسک وہیں پہ رہے گا کہ ابھی بھی کہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے. ہارٹ بیٹ تو وہ جو ہے بالکل 5 month تک وہ آپ کی, اور جینڈر تو اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے. سو ٹھیک ہے نا. سو اگر تو کوئی ایسا کپل ہے لیٹس سے کہ ایک بیٹی اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی چلو نیکسٹ ٹائم بیٹا ہو جائے, پھر تو ٹھیک ہے ان کے لیے یہ والے بیٹے بھی ہیں اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹی ہو جائے, بالکل بالکل, وائی ناٹ, تو ان کو ضرور اس کے اوپر جانا چاہیے. لیکن اگر زیادہ ہیں, ایک جینڈر کا آپ کے پاس بیبی, لیٹس سے 3 بیٹے ہیں یا 3 بیٹی ہیں, دین آئی ووڈنٹ سجیسٹ دیس. پھر آپ کو جانا چاہیے تھرو جو آپ بات کر رہے تھے آئی وی ایف کے تھرو ایمبریوز بنا کے ان کو ہم جینیٹیکلی چیک کر لیتے ہیں آیا کہ یہ میل ایمبریو ہے یا فیمیل ایمبریو. جب جینیٹیکلی چیک ہو گیا تو ہم نے رکھنا ہی وہ جینڈر ہے. ٹوٹلی اے سیف پروسیجر وداؤٹ اینی کمپلیکیشن. دیکھو آئی وی ایف کتنا کامن ہو گیا فار انفرٹیلٹی ایز ویل. سو بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے کمپلیکیشنز کچھ پیشنٹس میں جو اسپیشلی جو ینگ ہوتی ہیں تو نیچرل میں بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جن کا بہت ہے کہ لیٹس سے کہ 3 بیٹے ہیں یا 3 بیٹیاں اور اگلے پریگنینسی میں دوسرا جینڈر چاہ رہے ہیں, تو آئی ووڈ ریکمینڈ ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر اس جینڈر کا بیبی ایمبریو ملے گا تبھی رکھوائیں, ورنہ نہ رکھوائیں. اچھا ڈاکٹر ریبا, میرا آخری سوال آپ سے ہوگا, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بات ضرور کریں کہ 80% جو ڈلیوریز ہے یا اس سے زیادہ نمبر آئی تھنک کہ وہ ہونی تو نارمل چاہیے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ ابھی ملٹیپل فیکٹرز. ایک دوبارہ ہم آ جائیں گے جو ہمارے سوسائٹی کا ایک شیپ ہو گئی ہے, ہم ریڈی نہیں ہیں کمپلیکیشنز ایکسیپٹ کرنے کے, اور خدا نہ خواستہ کمپلیکیشن ہو جائے ڈاکٹرز ریڈی نہیں ہیں اپنے اوپر بلیم لینے کے. کریکٹ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم صابر تھے ایز اے سوسائٹی. خدا نہ خواستہ کمپلیکیشن ہو بھی جاتی تھی ڈیورنگ نارمل ڈیلیوری, وی ور ریڈی ٹو ایکسیپٹ. وی آر ناٹ اینی مور. آپ بھی روز دیکھتے ہو ٹی وی میں, میں بھی دیکھتی ہوں. دور دراز تو چھوڑو, لاہور جیسے بڑے شہروں میں اس بیچارے ڈاکٹر کا جو حشر کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں جب کوئی تمغہ نہیں ملنا نارمل ڈیلیوری کا, ان کو تھوڑا سا بھی رسک لگتا ہے, وہ کہتے ہیں سی سیکشن کو. ٹھیک, بچے کو اور ماں کی سیفٹی پہلے, جو کہ اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ہم نے اپنے اوپر خود ہی یہ کر لیے. ڈاکٹرز گھبراتے نہیں ہیں نارمل سے, وہ اس کانسیکوینس سے گھبراتے ہیں جو اس کمپلیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہت ساری خواتین تو اپنی ول کے تحت آج کل یہ بھی چل رہا ہے, نبیہ. وہ بھی جب ہم ریکارڈنگ سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بچیاں ریڈی نہیں ہیں پین لینے کے لیے, وہ گھبراتی ہیں, وہ کہتی ہیں مجھے سلا کے جو مرضی کرو, میں نے پینز نہیں لینی. اور وہ بائی ول یہ کہتی ہیں, بڑا سمجھاتے ہیں ڈاکٹرز, کافی سمجھاتے ہیں, لیکن نہیں, بچیاں بھی ایڈمنٹ ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا ایک تھوڑا بہت لائف اسٹائل کا بھی کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے کہ کمپلیکیشنز بڑھ رہی ہیں. دوبارہ وہی بات, کریونگس کو گیو ان کر کے ڈائبٹیز شوٹ ہوئی ہے پریگنینسی میں, بلڈ پریشر شوٹ ہوا ہے پریگنینسی میں, اور یہ فرسٹ پریگنینسیز کی حالت بتا رہی ہوں ینگ بچیوں کے اندر. سو ڈاکٹرز کہتے ہیں یار اتنا کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے, ہم کیوں رسک لیں, پھر کرو اس کا سی سیکشن, بچہ بھی سیف رہے, ماں بھی سیف رہے, ہم بھی سیف رہیں. سو 3 طرح سے سی سیکشن سے اگر تینوں سیف ہیں, سو آپ مجھے بتاؤ کیوں نہ وہ آپٹ کریں. اٹس مور دین وہ کافی ایک وہ پروپیگنڈا بھی ہو کہ جی پیسوں کی وجہ سے. یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ ڈفرینس بہت زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ 10,000 20,000 کا فرق پڑ جائے گا. پیسے کا اتنا ڈفرینس نہیں ہے جتنا ڈفرینس ان چیزوں کا بن گیا, جو ایز اے سوسائٹی ہم نے ایک چیز کو ختم کر دیا جو کہ تھا صبر یا شکر یا اللہ کی مرضی. یہ 3 چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں. یہ بھی تو بہت ساری بات ہوتی ہے آج کل خواتین میں, خود ایسی خواتین سے ملی جنہوں نے کہا کہ نہیں جو سی سیکشن ہے دیٹس بیٹر, ہمارے چونکہ نارمل بھی ہوئے اور سی سیکشن بھی ہوئے. آپ اس فیلڈ میں ہوتے نو ڈاؤٹ کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے, ہاسپٹلس میں بہت اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, بہت چھوٹا مائنر کٹ لگایا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھو میں تو کہوں گی کہ نیچر از دا بیسٹ. اگر بچ سکتے ہو تو سی سیکشن سے بچ لو, ٹھیک ہے. جو بھی ہے ہم یوٹرس کو کاٹتے ہیں, 7 لیئرز اسکن کو کاٹ, بالکل 7 لیئرز کو کاٹنا پڑتا ہے اور یوٹرس تک پہنچنا پڑتا ہے. اس کی ہیلنگ, اس کے اپنے اثرات ہے, تو سرجری اگر بچ سکتے ہو تو ضرور بچو. لیکن وہی بات کہ آج کل بچیاں بھی بائی چوائس اس پہ جا رہی ہیں, کچھ ڈر ہے, کچھ فیملی پریشر ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک ہی دن جائیں گے 2 گھنٹے میں فارغ ہو کے گھر آ جائیں گے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں, پتہ نہیں اسپیڈ ہم نے زندگی کی بڑھا دی ہے. کیونکہ دیکھو نارمل میں تو آپ لٹک بھی سکتے ہو, آپ کو پینز کتنی دیر رہنی ہے اللہ والا, 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو وہ پیشنس بھی شاید بچوں میں ختم ہو گئی ہے.
بچیوں میں بھی ختم ہو گیا, بچوں میں ختم ہو. میاں بھی کہتے ہیں یار جلدی کرو, چلو سی سیکشن کرو, بچہ لے کے گھر چلتے ہیں, بچہ لے کے گھر چلتے ہیں, ہاسپٹل کا خرچہ بھی بچے گا کہ یہاں ہم 2 دن رہ رہے ہیں, وہاں سی سیکشن کر کے اگر سب خیر خیریت ہے اگلے دن مریض گھر چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک ملٹی فیکٹوریل ہے, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر نارمل ہو رہا ہے اور اگر ڈاکٹرز بھی فیل کرتے ہیں کہ نارمل کی ایڈوائس کر رہے ہیں کہ ویٹ کرو, نارمل ٹرائی کریں گے, ضرور کرو. نتھنگ لائک نیچرل پریگنینسی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایبا ثاقب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھیں, اور زندگی کے جو اس بڑے ہی امپورٹنٹ چیپٹر پہ جو کہ مرد و خواتین کی زندگی کا ہوتا ہے اس پر بہت اچھی طریقے سے ہمیں اویئر کر رہی تھیں, ایجوکیٹ کر رہی تھیں. پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.